अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस अली चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट फ़ोरम से किया गया ख़िताब। मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के हम अपने मौजू की तरफ। व्यूअर्स, हम सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के कुछ जो उन्होंने आज अपना ख़िताब शुरू किया, तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे अहम बात है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी वली-ए-अहद क्राउन प्रिंस MBS को यकीन दहानी करवाई कि आप बिल्कुल इस चीज़ से बेफ़िक्र हो जाएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बिल्कुल भाइयों जैसे हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता सऊदी अरब की सिक्योरिटी पे, सलामती पे कभी कोई इस तरह का मसला आ जाता है तो पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज़ की बिल्कुल किसी को अलाउ नहीं करेगा कि वो सऊदी सिक्योरिटी सलामती के लिए कोई मसाइल पैदा कर सके। तो व्यूअर्स, असल में मैं आपको ये बता दूं, जैसा आप सब लोग जानते भी होंगे कि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। इकानमी हमारी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। डॉलर आज 175 पे पहुँच गया है, और ये मज़ीद जो डॉलर का ऊपर जाने का सफ़र है ये जारी रहेगा। खुदा न ख्वास्ता कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये 200+ को क्रॉस कर जाएगा। तो बदकिस्मती आप कहें कि ये सीधे सीधे सऊदी अरब के पास हम फिर कशकोल लेके गए हैं। ये उनकी एक हमारी तरफ से मिन्नत तरले हैं कि खुदा का वास्ता कुछ दे दें। हमेशा ही वो देते आए हैं। कोई भी हमारी ऐसी गवर्नमेंट आज तक तारीख़ में नहीं आई भुट्टो साहब के बाद जिसने सऊदी अरब से कुछ लिया ना हो, और सऊदी अरब भी हमेशा देता रहा है। लेकिन व्यूज़, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि वो इमरान खान जो 2011 मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद भी तकरीबन अपनी उम्र एज के 55+ को क्रॉस कर चुके थे। वो कोई बच्चे नहीं थे, नौजवानों के लीडर ज़रूर थे। ये उनके ऊपर एक लेबल लगा दिया गया था, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं थी कि पाकिस्तान जैसे गरीब माशी मुल्क जिसकी अपनी माशी बिल्कुल जो हमारी जो माशी ज़रूरियात हैं वो सऊदी तावन के बग़ैर नहीं पूरी हो सकती। तो ये क्यों बार बार आवाम से ये आवाम को यकीन दहानियाँ करवा रहे थे कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं उससे पहले ख़ुदकुशी कर लूँगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म दूसरे मुल्कों में कशकोल लेके फिर रहा है। आप बदकिस्मती देखें और आप अल्लाह के इंसाफ देखें। वो इमरान खान जो सुबह से लेकर शाम तक किसी रटे रटाए तोते की तरह यही पढ़ते रहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ख़ुदकुशी करूंगा। सबसे ज़्यादा बेइज्जत हो के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कौन सा ऐसा मुल्क है जहां वो नहीं गए और उन्होंने ये इमदाद या भीख नहीं मांगी। और तो और आप छोड़ें व्यूअर्स, हमारी तारीख़ का कमज़ोर से कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म भी अगर हमारे मुल्क के दौरे पर कोई दोस्त ममालिक के सदूर या वज़ीर-ए-आज़म आए हैं तो किसी वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी गाड़ी ड्राइव नहीं की। ये इमरान खान हैं जिन्होंने किसी भी ये अरब मुल्क के सदर, वज़ीर-ए-आज़म या रॉयल उसको नहीं छोड़ा। सबकी गाड़ी तक इन्होंने ख़ुद ड्राइव की है। लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? वो सऊदी अरब ने शुरू में कुछ डॉलर्स हमें दिए थे एज़ अ रिज़र्व, वो भी अर्तुग़रुल ड्रामे के बाद और शाह महमूद की बयानबाजी के बाद उन्होंने वापस मंगवा लिए। तो ये जो आज इमरान खान ने उनको ज़रा यकीन दहानी करवाई है, तो वो असल यही था कि भाईजान कुछ ना कुछ दे दो, हम बड़े मुश्किल में और बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। इमरान खान के यही इमदाद मांगने का, जिसे वो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भीख मांगना कहते थे, ये पिछली वीडियोस में व्यूअर्स मैं आपको बता चुका हूँ। ये साथ आई बटन में आपको नज़र भी आ रही होगी, मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। किन किन ममालिक के पास इमरान खान गए हैं, ये इमदाद जिसे वो अपने वक्तों में सिर्फ भीख कहा करते थे, तो उन तमाम ममालिक के पास वो जा चुके हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो अगला इमरान खान का था, इमरान खान की मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि ये अपने आप को किस रूह से जमहूरी लीडर कहते हैं। आप इमरान खान को पिछले 20 साल से देख लें कि जो पाकिस्तानी तारीख़ के 3 डिक्टेटर हैं उसमें सवाए परवेज़ मुशर्रफ के, क्योंकि उस वक्त तो ये ख़ुद असम्बली में थे, सवाए परवेज़ मुशर्रफ के ये किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते। अयूब खान और अयूब खान का दौर इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और जनरल ज़िया उल हक़ का तो आज तक मैंने इनके मुंह से नाम तक नहीं सुना। और कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का वाहिद जमहूरी लीडर हूँ, मैं जमहूरी जदोजहद करके आया हूँ। आज भी इन्होंने सऊदी अरब में अयूब खान के उस सुनहरे दौर को याद किया है और बड़ी सरदाहें भी भरी हैं।
کہ ایوب خان کے دور میں ہمارا ملک بہت اوپر جا رہا تھا اور پھر بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو آ گئے۔ ویورز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی آج بھی آپ کو صحافت میں بھی کچھ بہت بڑے اس طرح کے نام ملیں گے جن کا کالم شروع ہی جمہوریت کو گالی دینے سے اور ذوالفقار علی بھٹو کو گالی دینے سے شروع ہوتا ہے اور انہی کو برا بھلا کہنے پہ ان کا کالم ختم بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ عوریہ مقبول جان صاحب کو پڑھ لیں تو انہیں جمہوریت سے ذوالفقار علی بھٹو سے سخت چیڑ ہے۔ پھر آپ استاد محترم ہارون رشید صاحب کو پڑھ لیں، ان کا بھی ہر تیسرا کالم آپ کو بھٹو صاحب کی برائیاں بیان کرتے ہوئے اور مطلب یہ ہے کہ ان کو اب ظاہر سی بات ہے آپ کو کہ بھٹو صاحب کو اچھا کہنا، آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب آج سب سے زیادہ بھٹو کا نام لینا کن لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے، تو وہ انہیں خوش کرنے کے لیے عوریہ مقبول جان صاحب اور یا ہارون رشید صاحب اور بھی اس طرح کے لکھاری ہیں پاکستان میں جو اپنا ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اپنے لیے خوبی سمجھتے ہیں۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی سیم اسی پالیسی کو آگے بڑھایا ہے کہ وزیر اعظم بھٹو کی نیشنلائزیشن والی جو انہوں نے تمام قومی صنعتیں تھیں انہیں قومیہ لیا تھا، اس پالیسی پر تنقید کی ہے۔ گو کہ واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی جو اس پالیسی کی پاکستان کو بہت بڑا معاشی طور پر نقصانات پہنچے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب عمران خان کے قد سے بہت بڑے لیڈر ہیں، خصوصاً عرب میں اور عربوں میں ذوالفقار علی بھٹو کا آج تک نام ہے اور بہت ان کا احترام پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اتنے بڑے فورم پر ایک اس طرح کے عوامی لیڈر کو اس طرح کا ان کا ذکر کرنا یہ بھی عمران خان صاحب کے شائن نہیں تھا۔ وہ اب وزیر اعظم ہیں۔ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کے ذہن سے یہ کیوں نہیں نکل رہا کہ میں آج بھی اپوزیشن لیڈر ہوں، میں آج بھی ڈی چوک میں کسی کے دیے ہوئے کنٹینر پر کھڑا ہوں اور میں کسی کا دیا ہوا اسکرپٹ ہی پڑھ رہا ہوں۔ وہ جہاں بھی آپ کو دنیا میں آپ کو اگر وہ یو ایس اے میں آپ ان کی تقریر نکال کے دیکھ لیں گے تو آپ کو بالکل بھی نہیں یہ فرق پتہ چلے گا کہ وہ وزیر اعظم ایز اے وزیر اعظم یو ایس اے میں کھڑے ہیں یا وہ اپوزیشن کے دنوں کے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ بھی آج تک حل نہیں ہو رہا۔ پھر عمران خان صاحب نے اپنی اسی تقریر میں ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے ہماری آبادی کا جنہیں ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ خان صاحب خدا را اب تو نوجوانوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اب تو نوجوان آپ کا اصل بھی جان چکے ہیں۔ آپ نے یہ بتائیں، آپ باقی تو چھوڑیں، آپ نے اپنے 3.5 سالوں میں نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے نوجوانوں کو لنگر خانوں پہ لگا دیا ہے کہ فری کا کھانا کھاؤ۔ آپ نے نوجوانوں کو جو معاشی پلان دیا تھا کہ کٹے لو، مرغے لو، یہ آپ کا معاشی پلان تھا نوجوانوں کے لیے۔ آپ سے اچھے تو وہ چور تھے جنہیں آپ چور کہتے ہوئے نہیں تھکتے، انہوں نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے، روزگار اسکیمیں شروع کی جس میں گاڑیاں تھیں اور بھی ان کے نوجوانوں کے لیے بہت سارے کام تھے۔ تو لہٰذا خدا را اب آپ نوجوانوں کو سبز باغ دکھانا چھوڑ دیں۔ جو سب سے زیادہ آپ سے مایوس ہوا ہے آپ کی کارکردگی سے اور آپ کے یہ جو آپ کا دوغلا پن ہے اس سے نوجوان ہوا ہے۔ آپ کو نوجوان ووٹر آپ سے بالکل متنفر ہو چکا ہے۔ پھر عمران خان نے وہاں بیٹھے سعودی بزنس مینوں پہ زور دیا کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا ماحول ہے، تو آپ پاکستان میں آ کے اپنا جتنا بھی اپنا سرمایہ ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کریں۔ خان صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ نے IMF کا ملازم لگایا ہوا ہے، 4 وزیر خزانہ آپ چینج کر چکے ہیں، چیئرمین FBR ریونیو بورڈ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ 5واں یا 6ٹھا بندہ آپ چینج کر چکے ہیں۔ اپنی معیشت آپ دیکھ لیں، ڈالر آپ کا کہاں چلا گیا ہے، سرمایہ کار کو گیس چاہیے ہوتی ہے، گیس کا آپ نے ملک میں کیا حال کر دیا ہے، سرمایہ کار کو سستی بجلی چاہیے ہوتی ہے، بجلی آپ نے کہاں پہ پہنچا دی ہے، سرمایہ کار کو ٹیکس چھوٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹیکس آپ نے سرمایہ کار پہ اور ایک عام غریب عوام پہ آپ نے کہاں تک پہنچا دیا، نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کے سامنے سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے وہ بیوقوف ہے یا اسے پتہ نہیں ہے؟ وہ یہ تمام تر حقائق دیکھ کے آپ کی گورنمنٹ کی معاشی پالیسیاں جج کر کے اور جو پہلے سے یہاں بزنس مین موجود ہے اس کی حالت دیکھ کے پاکستان آئے گا۔ وہ کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ اپنا سارا سرمایہ اٹھایا اور پاکستان آ گیا۔ آپ پہلے یہاں پہ یہ حالات تو ٹھیک کریں، آپ سستی بجلی تو دیں، آپ گیس تو دیں، آپ سستی تو چھوڑیں۔ آپ ابھی ملک میں خدا نخواستہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ جیسے ہی ٹھنڈ آئے گی تو بہت بڑا گیس کا بحران بالکل تیار کھڑا ہے۔ LNG کے ٹھیکے جو آپ سے پہلی گورنمنٹ نے کیے تھے وہ آپ نے منسوخ کر کے اس کو آپ نے تاخیر کا شکار کر کے آپ اس سے ڈبل قیمت پہ خرید رہے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں آپ کے جو ہے نا دوغلے پن کو ظاہر کرتی ہیں اور آپ کے اناڑی پن کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کی تیاری کچھ بھی نہیں تھی. آپ صرف اور صرف ایک شخص کی بغض میں آپ کو کسی نے بٹھا دیا وزیر اعظم کی سیٹ پہ, اور آپ کی تیاری کچھ نہیں تھی. اور آج جو آپ نے 200 معاشی ماہرین کی ٹیم تیار کی تھی وہ بھی عوام دیکھ چکے ہیں اور عوام بھگت بھی رہے ہیں, اور خدا نخواستہ وہ کب تک بھگتیں گے تو اس کا بھی ابھی عوام کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اچھا ویورز, میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو سب سے اہم نقطہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ وزیر اعظم نے سعودی عرب کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کی سلامتی پہ اگر خدا نخواستہ ذرا سے بھی کچھ اس طرح کے خطرات ہوئے تو آپ پاکستان کو بالکل اپنا ساتھ کھڑا پائیں گے. پاکستان سے مراد یہی ہوتی ہے سعودی عرب کی ہمیشہ جو پاکستان کی وہ بالکل آنکھیں بند کر کے اس سے پہلے امداد کرتا ہے وہ صرف اور صرف سیکورٹی کے تناظر میں کہ یہ جو پاک آرمی ہے یہ خدا نخواستہ حرم شریف پہ اور سعودی عرب پہ کوئی اس طرح کا وقت آیا تو پاک آرمی ہمارا دفاع کرے گی. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے چلتا ہوں. 2014 کے اینڈ میں جب سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے کیونکہ سعودی عرب کا یہ کہنا تھا کہ ایران ان حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے ویپنز میں بھی اور فائنینشلی بھی اور ہر قسم کی انٹیلیجنس بھی, اور وہ جو حوثی باغی ہیں وہ ایران کی سپورٹ پہ ہی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں کی وہ منتخب حکومت جو کہ سعودی نواز تھی, آل سعود کی وفادار تھی, اس کا تختہ بھی الٹ دیا تھا. تو سعودی عرب جب بالکل ان کی برداشت سے باہر ہوئے تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم یہ 2014 کے اینڈ کی بات ہے کہ ہم حوثی باغیوں پر حملہ کر دیتے ہیں. لیکن سعودی فورسز اتنی ٹرینڈ بھی نہیں تھی اور انہوں نے اس طرح کی باقاعدہ جنگ بھی نہیں لڑی تھی, تو انہوں نے اپنے طور پہ اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے راحیل شریف صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں ایک بریگیڈ آرمی دے دیں. تو یہ غالباً بات ہے اپریل 2015 کی. راحیل شریف اور نواز شریف گئے سعودی عرب کے دورے پہ, تو انہوں نے سعودی شاہ سلمان جو تھے انہوں نے اکیلے میں ان دونوں سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ کی پاکستان آرمی کی 1 بٹالین آرمی چاہیے. تو یہ جو دونوں حضرات تھے راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب, یہ انہیں ہاں بول کے حامی بھر کے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان آگے. یہاں کے جب راحیل شریف صاحب نے یہ تجویز اور اپنی یہ بات چیت کور کمانڈر کانفرنس میں رکھی تو تمام کور کمانڈرز نے اس کے اوپر سختی سے انہیں منع کر دیا کہ ہم کسی بھی عرب وار میں فریق نہیں بنیں گے, کیونکہ اس سے ہمارے جو ہے نا یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ایران ہے اس کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے. اور انہوں نے بتایا کہ آلریڈی ہمارے ملک میں جو ایرانی ہمارا ایک مذہبی مسلک ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے, تو یہ ہم کسی اور کی آگ کو اپنے ملک میں کھینچ کے لے آئیں گے. وہ کہ یہ بہت اچھی تجویز تھی, بہت اگر خدا نخواستہ ہم اس میں شریک ہو جاتے تو افغان وار کی طرح ہمارا ملک ایک دفعہ پھر بدترین فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں ہو جاتا اور وہ خدا نخواستہ وہ گلی گلی بم دھماکوں والا دور بھی واپس آ جانا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جو اس ملک کے جو سب سے سپریم دونوں کمانڈز ہیں, دونوں عہدے ہیں, وہ شاہ سلمان کو حامی بھر کے آ چکے تھے. تو ظاہر سی بات ہے سعودی شاہ کو ان دونوں کے علاوہ تو کسی اور کی حامی کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو راحیل شریف صاحب گئے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا, کور کمانڈرز تو بالکل بھی نہیں مان رہے. تو میاں صاحب نے ان سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں, ہم تو شاہ سلمان کو زبان دے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہم سیاسی مسئلہ, اس کا سیاسی حل نکالتے ہیں. آپ اس طرح کریں, یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں لے جائیں اور جو اس پہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی ہم سعودی شاہ کو وہی بتا دیں گے. ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ نے وہ نہایت دانشمندانہ فیصلہ کیا. پی پی اور ANP اور متحدہ قومی موومنٹ نے بالکل سختی سے اس تجویز کو رد کر دیا اور میاں صاحب نے انہیں بتا دیا کہ ہماری پارلیمنٹ نہیں مان رہی. وقتی طور پہ تو وہ مان گئے, لیکن شاہ سلمان نے میاں نواز شریف سے اور پاکستان آرمی سے ان کا وہ انکار آج تک ان کے دل میں ہے. اس دن کے بعد یمن جنگ کے بعد آپ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے رویہ دیکھ لیں کہ بالکل 190 ڈگری کا اس میں بدلاؤ آ گیا. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی کسی مشکل وقت میں. آپ اس میں آرٹیکل 6 کی منسوخی دیکھ لیں, ہمارے معاشی پرابلم دیکھ لیں. اس کے علاوہ جتنا پاکستان پہ کڑا وقت آیا, یمن جنگ کے بعد سعودی عرب نے اپنی آنکھیں بالکل پھیر لیں, تمام عرب ممالک نے اپنی آنکھیں پھیر لی جو سعودی اتحادی ہیں. تو ویورز یہ جو عمران خان آج آپ یقین دہانی کروا کے آئے ہیں, خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کچھ ہوا تو اس کی ہمیں پھر ایک دفعہ باری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. اور تو اور نواز شریف صاحب جب پاناما کیس میں بری طرح پھنس گئے تو یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ ہارٹ لائن کے ذریعے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ہارٹ لائن ہوتی ہے وہ سعودی شاہ سلمان کو کال کرتے تھے, تو وہاں پہ کوئی ان کی کال بھی نہیں ریسیو کرتا تھا. تو میاں صاحب نے تو اس کی ٹھیک ٹھاک قیمت بھگتائی.
اب عمران خان صاحب بھی یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ پاک اس ملک کے لیے اچھا ہی کرے۔ ویورز آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور سناتا ہوں، اس پہ پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جنرل کے ایم عارف خالد محمود عارف جنرل ضیاء الحق صاحب کے دوست بھی تھے اور ان کے دور میں وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے تھے، اور وہ جنرل ضیاء کے بڑے قریبی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے اوپن مائنڈڈ قسم کے جو ہوتے ہیں کہ باقی لوگ کے ایک لائن پہ چلیں، وہ اس طرح کے نہیں تھے، یعنی کہ وہ فوجی روایات سے ہٹ کے تھے۔ تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ 10 سال انہوں نے ان کے ساتھ کمانڈ میں انہوں نے ڈیوٹی دی۔ جنرل خالد محمود نے اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ جنرل صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد غالباً پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ سارا عرصہ انہوں نے بس تنہائی میں گزارا ہے، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی جنرل ضیاء الحق کے ہمراہ۔ وہ کتاب اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اس کتاب میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں سیاسی صدر یا وزیر اعظم عوامی سطح پر نہایت اس کے خلاف عوامی جذبات ہو جاتے تھے، ناپسندیدہ شخصیت بن جاتے تھے، تو پھر ہماری طرف سے اس کو یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ تم اب اس ملک میں جو سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ ہے، اب تم مذہب کا استعمال شروع کر دو۔ مثلا اب تم عوامی مقامات پر تسبیح لے کے جلوہ افروز ہو، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور پھر ہماری جو سفارتی سطح پہ سعودی عرب سے بات کر کے وہ ایک دورہ ان کا ارینج کر کے ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ بھی کھلوا دیتے تھے، اور یہ ساری چیزوں کو اس کی بھرپور پبلسٹی کرتے تھے۔ تو جیسے پاکستانی عوام اپنے صدر یا وزیر اعظم کے ہاتھ میں تسبیح، مصلی، نماز پڑھتے ہوئے حرم شریف کا دروازہ کھول گیا اور اس طرح کی وہ دیکھتے تھے، تو وہ کافی حد تک ان کے خلاف جو چیزیں تھیں وہ دب جاتی تھیں، کور ہو جاتی تھی اس مذہب کے اس میں۔ تو وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ پرویز مشرف کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے اپنے آخری دنوں میں کس طرح وہ ان کے لیے تو 2 دفعہ کھولا گیا، جس میں ایک ان کا آخری ٹینور تھا اس میں، اور اس سے پہلے بھی 1 دفعہ جنرل ضیاء کے لیے بہت دفعہ کھولا گیا۔ تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل آپ عمران خان کو دیکھ لیں تو عمران خان بالکل وہی انہوں نے ایک وہی طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ اب آپ ان کو دیکھیں گے کہ تسبیح ان کی بہت زیادہ شو ہونے لگتی ہے، ان کو فوٹوگرافر بڑی مہارت کے ساتھ ان کی تسبیح کو، ان کی نمازوں کو، ابھی جب یہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے تو بغیر جوتوں کے، تو یہ چیزیں ان کی اب زیادہ ان کو پبلسٹی ملنے لگ گئی ہیں۔ تو یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف عوام میں اپنے خلاف جو ایک جذبات ہیں نفرت کے یا ناپسندگی، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیاستدان اس سے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا اس طرح کا کوئی مذہبی وہ لگاؤ یا رجحان ہوتا نہیں ہے۔ تو ویورز امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔